أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس سورہ یونس کا رکوع نمبر 5۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا بَقَىٰ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ سورہ یونس رکوع نمبر 5۔ یہاں رب کائنات نے سب سے پہلے مشرکین سے اظہار براءت کا حکم دیا ہے۔ مشرکین سے اظہار براءت۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي، تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے،
अंतुम बरीऊना, तुम इससे बरी हो, मिम्मा अमलो, जो मैं अमल करता हूँ, व अना बरीउन, और मैं उससे बरी हूँ, मिम्मा तामलून, जो तुम अमल करते हो। मुशरिकीन से इजहार बरात, जिस तरह सूरतुल काफिरून में है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए, ए काफरो, जिनको तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। ये सारी सूरत इसी उन्वान पर है, सूरतुल काफिरून। इसीलिए अल्लाह पाक ने इस सूरह मुबारक को फ़जर की सुन्नतों में रखा, और मगरब की सुन्नतों में, और वितरों में, और तवाफ़ की 2 रकतों में। सुबह दिन जब आगाज़ होता है फिर भी सूरतुल काफिरून, जब इख्तिताम है फिर भी सूरतुल काफिरून, और जब तवाफ़ की 2 रकतें फिर भी सूरतुल काफिरून। क्या माना कि मुशरिकीन से इजहार बरात करो, जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेतअल्लुक़ हैं, हम बरी हैं, हम तुमसे एलाने बरात करते हैं। वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, और उनमें से बाज़ वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं। बात सुनते तो हैं लेकिन सुनने का अंदाज सही नहीं। अफ़ा अंत तुस्मिउ सुम्मा, फिर क्या आप बहरों को सुना सकते हैं, वलौ कानू ला याक़िलून, अगरचे वो अकल ना रखते हों, अकल नहीं रखते। और बहरा भी है, बेअकल भी है। अगर खाली बहरा ही होता, अक्लमंद होता, तो शायद वो बात को सुनकर समझ लेता, लेकिन बहरे भी हैं, बेअकल भी हैं। इसलिए आपका काम सिर्फ सुनाना और पहुंचाना है, लेकिन इनकी बदनसीबी है कि ये कबूल नहीं करते। वमिनहुम मन यंज़ुरु इलैका, और उनमें से बाज़ वो हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन देखने का अंदाज़ दुरुस्त नहीं, महब्बत वाला नहीं। अफ़ा अंत तहदिल उमिया, क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं, अंधों को, वलौ कानू ला युबसिरून, अगरचे वो बसीरत ना रखते हों। यहाँ ला युबसिरूना से मुराद बसीरत है, इसलिए कि पहले आँखों के अंधे का तज़किरा गुज़रा, तहदिल उमिया, अंधे आँखों के, और अगरचे वो बसीरत ना रखते हों, दिल की बसीरत। तो जो आदमी आँखों से अंधा है और दिल से भी अंधा है, वो आपकी बात को किस तरह कबूल करेगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ, बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करता लोगों पर कुछ भी। वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, मगर लोग अपने आप पर ख़ुद ही जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला तो नहीं जुल्म करते, लोग ही जुल्म करते हैं। जो सआदतमंद अरवा हैं वो तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत दो आलम का चेहरा देखकर पहचान लेते, और इसकी मिसाल हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सआदतमंद हैं। पाक पैगम्बर का चेहरा अनवर देखा, पहचान लिया कि ये चेहरा मुबारक झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता जिस पर इतना नूर है। जामे तिरमज़ी हदीस नंबर 2485, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1334,
تو جو محبت سے دیکھے چہرہ انور اور انوارات اور بابرکت چہرہ وہ تو فوراً پہچانے گا، لیکن جو دل کے بھی اندھے آنکھوں کے بھی اندھے وہ آپ کے اس چہرہ انور کو دیکھ کر پہچانتے نہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن ان کے دیکھنے کا طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ پاک تو کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے ظلم کو حرام کیا اپنی جان پر، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور ظلم کو تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ یا عبادی، یہ ساری حدیث بہت طویل اور 10 مرتبہ اس میں یہ لفظ آیا، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اور آخر میں یہ لفظ ہیں، آخر میں انما ہی اعمالکم اوصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا آپس میں ظلم نہ کرو۔ اور اس حدیث پاک کے آخر میں، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو وہ صرف اپنے آپ کی ملامت کرے۔ صحیح مسلم شریف، کتاب البر والصلہ والادب، باب تحریم الظلم، حدیث نمبر 2577۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن یحشرہم اکٹھا کرے گا ان کو، کأن لم یلبثوا، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے، الا ساعتم، مگر ایک گھڑی، من النہار، دن سے۔ قیامت کے دن محشر میں احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر تھی، بہت مختصر تھی۔ یتعارفون بینہم، آپس میں پہچان بھی کریں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اللہ والو، وقت کی قدر کریں اور آج نیکی کرنے کی کوشش کریں، آج کی نیکی کو کل پر مت ڈالیں، وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، 2 نعمتوں میں بہت سارے بندوں نے خسارہ پایا ہے، ایک تندرستی ہے اور ایک وقت ہے۔ تندرستی کو غنیمت جانیں، وقت کو غنیمت جانیں۔ میدان محشر میں احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر تھی، اور وہاں یہی کہیں گے جب سوال ہوگا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ کہیں گے ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ تو عزیز بھائیو، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ وہاں احساس ہوگا
کہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر تھی، تو یہ جو مختصر سا وقت ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں بسر کریں، ورنہ بہت زیادہ ندامت ہوگی قیامت کے دن، اور وہاں ہر انسان کو جس نے اپنے رب کو ناراض کیا بہت زیادہ ندامت کا سامنا ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو آپ کی زندگی میں اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، بعض الذی بعض وہ نعدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کیا دنیا میں بھی ان کی پکڑ آ سکتی ہے، او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں، اپنے پاس بلا لیں، یعنی آپ کی زندگی میں بھی پکڑ آ سکتی ہے اور بعد میں بھی، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پس ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں اہل مکہ پر قحط، بھوک اور خوف کا مسلط ہونا، قحط کی وجہ سے ہڈیاں تک کھانے لگے، زمین و آسمان کے درمیان انہیں ہر طرف دھواں نظر آتا، حتیٰ کہ اس وقت کفار کے سردار ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یوں بارش کی دعا کی درخواست کی، اے محمدو ان قومک قد ہلکوا فادع اللہ ان یکشف عنہم، اے محمد بے شک تیری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے، پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو آپ نے دعا کی، فدعا آپ نے دعا کی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4824۔ تو آپ کی زندگی میں بعض الذی نعدہم بعض وہ چیز جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں پکڑ آ سکتی ہے، او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں، اپنے پاس بلا لیں۔ بعد میں خلفائے راشدین کی فتوحات، اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کا غلبہ اور مسلمان حکومتوں کے غلبے، یہ سارے کے سارے بہت زیادہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو دکھلائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر امت کا ایک رسول ہے، ہر امت کا ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پھر جب ان کا رسول آ گیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا کہ بغیر دعوت کے اور بغیر تبلیغ کے کسی پر عذاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ عدل و انصاف کے فیصلے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آخر میں آنے والے ہیں، دنیا میں ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے، جن کا فیصلہ تمام مخلوقات سے پہلے کیا جائے گا۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 896، صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 855۔
تو عزیز بھائیوں، اس وقت کے لیے جب فیصلہ ہو ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ آج کی نیکی آج ہی کریں، کل پر نہ ڈالیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، اس لیے آج ہم نیکی کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ منکرین قیامت کے جلدی وقوع پذیر ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جلدی لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، لا املکو نہیں میں مالک، لنفسی اپنی جان کے لیے، ذرم ولا نفع کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ فلا یستأخرون ساعۃ، ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہو سکتے، ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، ساری دنیا کائنات سے آپ کی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کے بارے فرمایا گیا کہ نفع اور نقصان میرے ہاتھ میں نہیں۔ تمام انبیاء، تمام صالحین اور مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہی انہیں روزی اور زندگی بخشتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ پھر کسی نبی یا فرشتے یا کسی نیک سے نیک بندے سے کسی ایسی چیز کی درخواست کیوں کی جا سکتی ہے جس پر اسے قدرت ہی حاصل نہیں؟ بھائیو، نصیحت کا مقام ہے، غور کا مقام ہے۔ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو تمام بنی آدم کے سردار اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی نقصان یا نفع کا مالک نہ ہونے کی صراحت فرما دی ہے، تو کوئی ولی یا امام یا پیر اپنے یا کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے تعجب کا مقام ہے، نصیحت کا مقام ہے، غور کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو، تم بتاؤ، ان اتاکم عذابہ، اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب آئے، بیاتن رات کو، او نہارن یا دن کو۔ بیات کا لفظ بیت رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کس بات کا جلدی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب جلدی آئے، قیامت جلدی آئے؟ عزیز بھائیو، کیا یہ جلدی طلب کرنے والی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ کون سی دنائی ہے کہ عذاب کو جلدی طلب کرنا، عذاب کو جلدی طلب کرنا۔ ثم، کیا پھر، اذا ما وقع، جب عذاب واقع ہو جائے گا، آمنتم بہ، تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ جب عذاب آ جائے گا پھر اس پر ایمان لاؤ گے۔ الآن، کیا اب، وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تحقیق تم تو یقیناً اسے جلدی مانگتے تھے، جلدی طلب کرتے تھے۔ اب جلدی کس بات کی؟ عذاب کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس بات کی تو ہرگز نہیں جلدی طلب کرنی چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا فرمان کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں اچانک آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر مجرم لوگ کس بات کی جلدی کریں گے؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی جب ان کے پاس عذاب آ جائے گا تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں کہ بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اس وقت یقین کا اور ایمان کا کیا فائدہ ہوگا جب کہ دنیا میں جو عمل کا وقت ہے وہ گزر چکا ہے؟ اس وقت کیا فائدہ؟ فائدہ تو پھر ہے کہ آج نیکی کریں۔ اللہ والو، میرے بھائیوں، آج نیکی آج کریں، آج کے وقت کو غنیمت جانیں، نیکی کو کل پر نہ ڈالیں، وقت ضائع نہ کریں، وقت بہت قیمتی ہے، آج کی نیکی آج کریں، کل پر نہ ڈالیں۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں کے لیے، ظالموں کے لیے ذوقوا عذاب الخلد، تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، الخلد دائمی، ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر بما کنتم تکسبون، جو تم دنیا میں کماتے تھے، ہر ایک کو اسی کے عمل کے مطابق جزا اور سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پیارا نام الدیان، جس طرح حدیث میں آتا ہے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ، میں بدلہ دینے والا، پورا بدلہ۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، احقٌ ہو، کیا وہ واقعی سچ ہے؟ عذاب قیامت کیا واقعی وہ حق ہے، سچ ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ای، ہاں، نعم، ہاں، وربی، مجھے میرے رب کی قسم، یہی وہ جملہ ہے قرآن کریم کا پیارا ایوا، جسے غلط العام میں عرب کے اندر ایوا کہا جاتا ہے، اصل لفظ ہے ایوا، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، وہ قیامت کا آنا، آخرت کا آنا حق ہے، قیامت برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی قیامت کے آنے کو روک نہیں سکتا، اور کوئی اس عذاب کے وقوع کو روک نہیں سکتا، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، صرف اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.